6-7 मुख्तलिफ खबरें हैं और कुछ अपडेट्स हैं जो मुझे हासिल हुई हैं। मेरी मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई। मुस्लिम लीग नून किन से मुलाकातें कर रही है, किन से मुलाकातें करने वाली है और जिनसे राब्ते हो चुके हैं वो मामलात कहां तक पहुंचे हुए हैं। अब मेरी जो बात हुई है, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो काफ लीग के अंदर किसी चौधरी से ही बात हुई। अब जो कुछ भी मैं आपको बताने लगा हूं वो आप समझ लीजिए फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है। हमारे रिलेशन है रियासत के साथ, वो वाकई एग्जेम्पलरी हैं और हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 6-7 मुख्तलिफ खबरें हैं और कुछ अपडेट्स हैं जो मुझे हासिल हुई हैं। जो भी मामला चल रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, मुस्लिम लीग नून किन से मुलाकातें कर रही है, किन से मुलाकातें करने वाली है और जिनसे राब्ते हो चुके हैं वो मामलात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये सारी अपडेट्स जो हैं मेरी मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से बात हुई है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और जो दीगर जमातें हैं उनके साथ भी। और मैं आपको आज का जो स्टेटस है मैं वो अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो 10 फरवरी शाम का रात का तकरीबन 8 बजे हुए हैं। तो अब ये आज इस वक्त तक का स्टेटस ये है। मैं अब जाहिर बात है यहाँ पे रोज़ सूरत हाल बदल रही है, तो इसलिए मैं पहले से टाइम कोड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो ये अब तक की अपडेट है। सबसे पहले आज जो दिन के अंदर एक डेवलपमेंट हुई वो ये है कि इसाक डार साहब ने जो है वो एक एप्लीकेशन भेजी है टू चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को, और ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसमें बेसिकली ये सारा कुछ मैं जो लुबे लुबाब है वो बात का ये है कि जी मैं हलफ लेने के हवाले से मैं हलफ लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हलफ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए ले लिया जाए क्योंकि मैं बीमारी की वजह से यूके के अंदर हूँ। मामला वही था कि इन्होंने इनका पहले हलफ जो है वो हलफ लेने की जो सिलसिला था वो रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ पे जब ये क्लियरेंस हुई है तो उसके बाद अब इनके ऊपर जो है वो लाजिम है कि ये हलफ लें, वरना फिर इनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर जो मेरी बात हुई है चंद लोगों से वो ये है कि एक तो इस तरह का कोई प्रेसिडेंट पहले पाया नहीं जाता, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर के अंदर आ गए हैं जहाँ पे कई मामला जो है वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स वीडियो लिंक के ज़रिए होती हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अब हेयरिंग्स भी जो हैं वो इस मामला के कोर्ट केसेस भी जो हैं वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए सुने जाते हैं। तो इसलिए इस दौर के अंदर ये क्या मुमकिन है या नहीं है, या एक्चुअली ये कोई बार है कि एक पर्सन एक किसी शख्स का फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ज़रूरी है या नहीं है, ये इसके ऊपर एम्बिग्विटी है। अच्छा, अगर ये चीज़ रिजेक्ट भी हो जाती है, सादिक संजरानी साहब की जानिब से रिजेक्ट भी हो जाती है, तो फिर भी एटलीस्ट इसाक डार साहब जो हैं इसको कोर्ट के अंदर भी ले जा सकते हैं कि जनाब मैंने तो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की थी लेकिन मेरी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। तो मतलब ये मामला जो है वो तूल पकड़ सकता है, कम से कम लटक सकता है। तो इसाक डार साहब की मूव जो है, जो मेरी चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उसके अंदर ये पस मंज़र भी एक सामने आता है। एक बात तो ये होगी। उसके बाद डेवलपमेंट है जी काफ लीग और एमक्यूएम के हवाले से, वो किधर मामलात पहुंचे हैं, उस पर क्या डेवलपमेंट है। खबर ये आई थी कि काफ लीग और काफ लीग में चौधरी फैमिली जो है, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई, इनकी मुलाकात हो सकती है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं। अब मेरी जो बात हुई है, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो काफ लीग के अंदर किसी चौधरी से ही बात हुई है। चले मैं बस इतनी बात कहूँगा, नाम मैं पूरा नहीं ले लूँगा, लेकिन किसी चौधरी से बात हुई है। और अब जो कुछ भी मैं आपको बताने लगा हूँ वो आप समझ लीजिए फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैलिड है, इसको आप खुद ही वे इन कर लीजिए। मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या आप लोगों से अभी तक नून लीग ने डायरेक्टली रब्ता किया है, क्या शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या किसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की कोई बात हुई है? तो उस पर अपडेट ये है कि अभी तक फॉर्मली, जिसे कहते हैं ना फ़ोन करके जनाब ਅਸੀਂ आना चाह रहे हैं, ये नहीं हुआ है, ये फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन मैसेजिंग हुई है, मैसेजिंग पहुंचाई गई है काफ लीग को कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो आना चाह रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन के लिए आना चाह रहे हैं। तो काफ लीग की तरफ से इस सिलसिले में जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया कि जी हमें तो कभी भी कोई इतराज़ नहीं है। मेरा सवाल यहां पे ये था कि जी ये क्या एक नई डेवलपमेंट है? तो उन्होंने कहा आप लोग इसको मत समझिए नई डेवलपमेंट है, हमारे राब्ते तो हो चुके हुए हैं, मतलब अब से नहीं हो चुके हुए, बड़ी देर से हो चुके। और मैं ये बात मैं अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर भी कई बार कह चुका हूं
کہ مسلم لیگ نون اور کاف لیگ میں وہ جو ایک زمانے کی جو دوریاں تھیں نا وہ کافی حد تک اب ختم ہو چکی ہوئی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا پھر میں نے یہاں پہ ایک سوال کیا, میرا یہ سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ کامل علی آغا صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہمارا جو معاہدہ ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, ریاست کے ساتھ ہے, جب تک ریاست چاہے گی تو تب تک ہم جو ہے وہ اس کولیشن میں رہیں گے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پہ جواب یہ تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے تعلقات واقعی ریاست کے ساتھ, اور جب میں ریاست کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کہہ رہا ہوں, تو ہمارے ریلیشن ہے ریاست کے ساتھ وہ واقعی ایگزیمپلری ہیں اور ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں. لیکن اب یہ ان کا کہنا ہے, لیکن ریاست اب ہمیں نہیں بتا رہی کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں رہنا. یہ ایگزیکٹلی مجھے کہا گیا ہے. تو میں نے کہا جی اس کا مطلب یعنی اگر آپ نے اب مزید آگے رہنا ہے یا چھوڑنا ہے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا اپنا, یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا, یہ انہوں نے فرمایا. تو میرا پھر اگلا سوال یہ تھا کہ جی اگر ایسی بات ہے تو اس وقت جو سچویشن ہے کاف لیگ کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 وزارتیں اسلام آباد میں ہیں یعنی وفاق میں ہیں, اسپیکر جو ہے اسپیکرشپ پنجاب اسمبلی کی وہ آپ کے پاس ہے, تو آپ کیوں چھوڑیں گے؟ اگر آپ کنسیڈر بھی کرتے ہیں اس کو آپ کیوں چھوڑیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ جی یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے اس پوری گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر دیا ہوا ہے, یہ حقیقت ہے, اور ہمیں ایکچولی کوئی پرابلم نہیں آ رہی. یہ ہمیں کہا گیا, مجھے کہا گیا کہ جی ہمیں اس وقت اس سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہوئے اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم نے ظاہری بات ہے آگے کو بھی دیکھنا ہے, آگے الیکشن کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہوا کس طرف کی چلتی ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے کل کو اپنے الیکٹوریٹ کے پاس جانا ہے, اپنے ووٹر کے پاس جانا ہے, ہم اس کو کیا جواب دیں گے, کیا ہم جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے. تو لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارا اپنا ہوگا. ہمیں اب کسی بھی, اچھا یہ ایگزیکٹ جو کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں, ہمیں اب کسی قسم کی ہدایات نہیں آ رہی. تو اب نہیں آ رہی سے مراد دونوں طریقے سے لی جا سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے اب آگے کا رستہ آپ خود چلیں, جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس طرح چلیں. اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں جب تک وہاں سے کوئی ہدایات نہیں آئیں گی ہم تب تک جو ہے جہاں ہے کی بنیاد کے اوپر کھڑے رہیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو سچویشن ہے کاف لیگ کی وہ فی الحال یہ ہے. اور ملاقات کے حوالے سے میسیجنگ ہوئی ہے, شہباز شریف کی میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں, میسیجنگ ہوئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹائم ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہیں پہ میرا جو اگلا سوال تھا وہ یہ بھی تھا کہ جی آصف علی زرداری صاحب تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کی تھی, تو اس پہ کیا گفتگو ہوئی؟ تو میں نے کہا جی وہاں پہ تو آیا ہے کہ جی کاف لیگ نے کہہ دیا کہ ہم قطعی طور پہ جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کو کہ جی ہم تو کسی صورت بھی کولیشن کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی اس سلسلے میں تو ہماری بات ہی کوئی نہیں ہوئی, ہماری کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ جناب ہم تحریک اعتماد لے کر آ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ہمیں جو تاثر آیا ہے, ایک تو وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ موڈ کیسا ہے, اس وقت کیا موڈ ہے, بس صرف اس حد تک, مطلب ایک فیل لینے کے لیے جو ہے یہ ایکٹیویٹی ہوئی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یہاں تک یہ بات ہی نہیں گئی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ مل کے جو ہے تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے ملے, ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بات اس بات کے ساتھ ایکچولی اٹیچ ہوتی ہے, وہ کس طرح کہ جب زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی اور اگر انہوں نے یہ فیل جو بھی محسوس کی کہ ہاں جی یہاں پہ روم ہے ملاقات کا, کیا ہو سکتی ہے, کیا اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ میسیجنگ جو ہے وہ نون لیگ کے کیمپ تک گئی وایا پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہاں جی ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ جائیں. چودھری شجاعت حسین صاحب اللہ انہیں صحت دے کوئی پہلی دفعہ بیمار نہیں ہوئے, یہ پہلے بھی بیمار ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے جا کے ان کی عیادت کی تھی, بڑی دیر کے بعد جا کے کی تھی. بائی دا وے اس پہ بھی کاف لیگ نے بڑا گلہ کیا تھا کہ ان کو آنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں آئے. تو اس ساری چیز کے بعد شہباز شریف صاحب پہلے بھی جا سکتے تھے, نہیں گئے, اب جانے والے ہیں, اگر یہ پلاننگ بن رہی ہے تو اب جانے والے ہیں. تو یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اب آ جائیں ذرا ایم کیو ایم کے اوپر. میں نے پوچھا کہ جی ایم کیو ایم بھی
جا کے چودھریوں سے ملی ہے. تو اس پہ کیا تھا؟ اس پہ جو آیا ہے وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے مل کے کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے تو دونوں رہیں گے, الگ ہوں گے تو دونوں مل کے ہوں گے. یہ بیسکلی میسیجنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. البتہ ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے اس کولیشن کے اندر وہ کاف لیگ سے زیادہ خراب ہے. کاف لیگ کی میں نے کہا خراب نہیں ہے ایکچولی, لیکن ان کی کاف لیگ سے زیادہ خراب ہے. وہ کیوں؟ ان کے پاس 2 وزارتیں ہیں اس وقت آن پیپر, لیکن ایم کیو ایم اپنے کھاتے میں کہتی ہے ہمارے پاس 1 وزارت ہے. وہ فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہے ان کی وزارت کو اپنی وزارت نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں جی نہ ہم نے اس کو نامنیٹ کیا ہے نہ یہ ہمارا وزیر ہے. تو ایم کیو ایم کو گلا اس بات کا ہے کہ جی ہمارے پاس ٹیکنیکلی سپیکنگ صرف 1 وزارت ہے, تو ہمیں دوسری وزارت چاہیے. ان کو دوسری وزارت نہیں دی جا رہی. اچھا, کاف لیگ جو ہے وہ پنجاب میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ایم کیو ایم کے پاس سوائے وفاق کے اور کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ وہ ہے نہیں. تو جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ 1 وزارت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بس, امین الحق کی وزارت کے ساتھ, اور کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ. اچھا, دوسری یہ تو ہوگی ایم کیو ایم کی صورتحال. تو آگے چل کے اگر خبروں کی بات کریں, مریم نواز کی آج پیشی ہوئی تھی اور ان کی جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ بیسکلی ان کے دستخطوں کے حوالے سے اور جس قسم کی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے, مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر جو ہے بڑی خوشیاں پائی جاتی ہیں کہ جی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ عرفان قادر صاحب اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں, اینڈ مسلم لیگ نون کیمپ از کوائٹ ہیپی. میں صرف اس حد تک جاؤں گا کیونکہ سب جوڈس معاملہ ہے, میں مزید آگے نہیں جانا چاہتا. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے, میری مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی اور میں ڈسکس کیا, ان سے میں نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلا جو تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے وہ عمران خان کے خلاف لے کر آنی ہے؟ تو مجھے ان سینئر رہنما نے یہ کہا کہ جی تجویز تو یہ بھی زیر غور تھی کہ ایکچولی سب سے پہلا صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ قاسم سوری جو ڈپٹی سپیکر ہیں اس وقت, ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک, ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہماری نومیریکل سٹرینتھ کیا ہے. 2, قومی اسمبلی کے اندر اگر ڈپٹی سپیکر کو ہٹایا جاتا ہے تو کسی بھی ہمارے کوئی ایسا شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ اگر ان کے خلاف ووٹ بھی کرتا ہے تو وہ ڈی سیٹ وغیرہ نہیں ہوگا, کیونکہ اسپیکر کو آپ چینج کر سکتے ہیں. میں نے اپنے کسی پچھلے ویلاگ کے اندر شاید غلطی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اسد کیسر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو شاید اس صورت میں کوئی ممبر ڈی سیٹ ہو جائے گا. شاید یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ مجھے کسی نے پن پوائنٹ کیا ہے, اب مجھے فون کر کے بتایا گیا کہ جی آپ نے یہ بات کہی ہے, ایسا نہیں ہے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی ایم این اے ان کے خلاف ووٹ کر دیتا ہے تو وہ ڈی سیٹ نہیں ہوگا. یہ کلوز صرف اور صرف پرائم منسٹر کے اوپر جب آتی ہے تو تب ایکٹیویٹ ہوتی ہے. ایک بات تو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے اندر ایک یہ آئیڈیا بھی فلوٹ کیا گیا کہ قاسم سوری صاحب, اچھا قاسم سوری ایک تو ان کا جو رویہ ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بڑی ہی سخت قسم کا رویہ ہے, تو وہ ان کے رویے سے تو خوش نہیں ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو ہمیں ذرا ٹیسٹ مل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں نومیریکلی. اور تیسرا یہ ایک سٹے آرڈر کے اوپر اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہیں. ان کا معاملہ جو ہے وہ کوئٹہ میں بوگس ووٹوں کا ہے, میرے خیال میں غالباً 52,000 یا 58,000, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد آ رہا, کہ جی اتنے تقریباً بوگس ووٹ, الیجڈلی بوگس ووٹ جو ہیں وہ ڈلے میں, اور ان کا معاملہ بڑی دیر سے جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ایک یہ بھی آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا کہ جی ان کے اگینسٹ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپلیکیشن دی جائے کہ جی ان کے کیس کی ہیئرنگ کو ختم کریں, یہ بڑی دیر کا سٹے ہے, ان کے سٹے کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بنے ہوئے, تو ان کا معاملہ جو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے. تو یہ آئیڈیا بھی جو ہے وہ زیر غور ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو ہے, میں نے ایک بہت بڑی خبر ابھی آپ کو دینی ہے لیکن وہ میں سب سے آخر میں دوں گا اور ذرا اس کا انتظار کیجیے گا. ایک اور خبر جو جنگ کے اندر رپورٹ ہوئی اور جیو نے کل اس کو شو کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی جو ملاقات کے جو گراؤنڈ رولز ہیں یا اس کی جو بیسز ہیں وہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے میری نظر میں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ پہلے سے ہی لندن یاترا پہ جب جہانگیر ترین گئے تھے تو میری اطلاع کے مطابق اس وقت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کے ساتھ ان کی کوئی میسیجنگ بھی ہوئی تھی, اور میسیجنگ بھی جو ہے وہ ایک جس شخص کے ذریعے ہوئی تھی مجھے اس شخص کا بھی پتہ ہے. تو یہ معاملہ وہاں سے جہانگیر ترین اور نون لیگ کی آپس کی جو قربتیں ہیں وہ کہاں سے بڑھنا شروع ہوئیں, اور اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کی غالباً صاحبزادی کی شادی تھی
تو اس پہ بھی جہانگیر ترین صاحب تشریف لے کر آئے تھے, ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, تو اس پہ بھی وہ تشریف لے کر آئے تھے. تو یہاں پہ ایک آپس میں ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. تو اگر یہ میچیور ہوتا ہے شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات کے ساتھ, تو دس ول ناٹ بی سم تھنگ ویری نیو کہ جی ایک دم آؤٹ آف دا بلو ہو گیا. یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے, اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. اب وہ خبر جس کے بارے میں بات کر رہا تھا, میں نے قافلی کی بات کی, میں نے ایم کیو ایم کی بات کی. میری اطلاع کے مطابق اگلے ایک ہفتے کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت سے جڑے 3 افراد کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, حکومت سے جڑے, اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اور اس کا بھی تعلق تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہے, 3 لوگوں کے ساتھ. میں ان 3 لوگوں کے نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ میری سورس نے جو مجھے خبر دی ہے مجھے منع کیا گیا ہے, لیکن وہ جو 3 لوگ ہیں جن سے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, وہ اس حکومت کی فارمیشن کے اندر ایک بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. اور میں قافلی کی بات نہیں کر رہا, میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ آبویسلی میں پچھلے 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈسکشنز ان کے بارے میں ہو رہی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. آپ کو اگلے ایک ہفتے کے اندر خود بخود وہ سٹوری سامنے آ جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.